बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी, ये मौजू ये तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही वक्त पर रखा गया है, लेकिन ज़ाहिर है कि इससे पहले भी इस मौजू पर इस कैंपस में गुफ्तगू होती रही है और ये उसी का तसलसल है। रमज़ान की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। हमारे सलफ़ सालेहीन के यहाँ ये बात मशहूर थी कि रजब का महीना वो बीज डालने का, बुआई का महीना है। आप उसमें फसल बोते हैं, तो रजब का महीना वो बुआई का महीना है। शाबान का महीना वो आबियारी का और आबपाशी का महीना है, पानी चलाने का महीना है, सैराब करने का। और रमज़ान का महीना वो फसल काटने का महीना है। तो गोया कि रजब ही से आदमी जहन बना ले, तैयारी शुरू कर दे और रमज़ान के आने से पहले पहले पूरे तौर पर तैयार हो जाए। ये तो बहुत ही उसूली बात है जिसमें कोई भी शख्स इख्तिलाफ नहीं करेगा कि कोई भी बड़ा काम अगर तैयारी के साथ किया जाए और बग़ैर तैयारी के किया जाए तो दोनों में कैफियत के लिहाज से अच्छा खासा फ़र्क होता है। जो काम तैयारी के साथ किया जाता है उसमें कमी कम रह जाती है, कमी नहीं होती है, और जो काम बग़ैर तैयारी के किया जाए उसमें कमी रह जाती है। जब ये मौजू आया कि रमज़ान की तैयारी, तो मेरे सामने तैयारी के 3 तसव्वुर मेरे सामने आए और मैं उनके हवाले से रमज़ान की तैयारी के बारे में गुफ्तगू करूँगा। तो पहला तसव्वुर जहन में आया सफ़र की तैयारी का। जब आप कोई ख़ास सफ़र करते हैं, ज़िंदगी का एक ख़ास सफ़र, किसी दूर दराज मकाम पर जाके कुछ वक्त गुजार के, कुछ तफरीह करके और फिर आप वापस आते हैं, तो ये एक सफ़र होता है जो आपकी ज़िंदगी का एक यादगार सफ़र होता है। इस सफ़र की अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो जब सफ़र ख़त्म होता है, आप वापस लौटते हैं, तो आपके दिल में कसक रह जाती है। बहुत सी हसरतें लेके आप वापस आते हैं। आप ये सोचते हैं कि इस मर्तबा वो चीज़ मिस हो गई, वो चीज़ रह गई, ये काम नहीं हो सका। और अगर हमें मौका मिला दोबारा आने का तो फिर ये जो कुछ रह गया है वो दोबारा करेंगे। तो एक ख्याल ये रह जाता है कि बहुत सी चीज़ें हमसे करने को रह गई हैं जो हम अगले सफ़र में करेंगे। लेकिन अगर पहले से तैयारी हो जाती है तो तैयारी में फिर आप ये देखते हैं कि इस सफ़र में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें आप पूरी पहले से तैयार कर लेते हैं। वहाँ रहते हुए आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो भी आप पहले से तय कर लेते हैं और पूरा आपके पास एक मंसूबा होता है, बहुत वाज़ेह कंसेप्ट होता है कि आप इस पूरे सफ़र में शुरू से आखिर तक क्या इंतज़ामात रहेंगे, किन सहूलियात से फ़ायदा उठाएंगे, क्या मकासद हासिल करेंगे, और इस तरह से पूरी एक तैयारी के साथ सफ़र होता है। तो उस सफ़र के बाद जो है फिर आपको इत्मीनान होता है कि हाँ, जैसा मंसूबा था, जैसा सोचा था, उस तरह से हमने कर लिया। लेकिन अगर तैयारी के बगैर सफ़र करते हैं तो फिर आप कदम कदम पे आप कहते हैं कि अरे यार, ये रह गया, ये चीज़ें घर छूट गई, ये चीज़ें साथ नहीं आ सकी, वहाँ जो घूमने के लिए जो जो मकामात जाने थे, देखने के लिए जो मकामात जाने थे वो रह गए, जिन लोगों से मिलना था उसमें से कई लोग रह गए। तो एक एक कमी का एहसास होता है। तो पहले से तैयारी जो है वो कमी के एहसास को दूर कर देती है। हम आते हैं रमज़ान के बारे में कि रमज़ान जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मौका है।
سال میں ایک بار آتا ہے، اور یہ اتنا اہم موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بد نصیب ہے، وہ شخص بد نصیب ہے جسے رمضان ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ رمضان ملا اور وہ اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکا، تو وہ شخص بڑا بد نصیب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پورا رمضان گزار لیں گے، دن میں وہ روزے بھی رکھیں گے، رات میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان کے حصے میں صرف بھوک پیاس اور تھکن آئے گی، شب بیداری آئے گی، اس کے علاوہ ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بغیر تیاری کے رمضان گزارا جائے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ رمضان تو گزر جائے گا، روزے بھی ہو جائیں گے، نمازیں بھی ہو جائیں گی، لیکن ایک کمی کا احساس رہ جائے گا۔ اور یہ کمی کا احساس کئی بار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے اعتکاف کرنا ہے، پھر وہ جب اعتکاف کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ سوچتا ہے ارے ایک فلاں صاحب اعتکاف کر رہے ہیں، فلاں صاحب اعتکاف کر رہے ہیں، بھئی میں بھی اعتکاف کر لوں۔ لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ میری تو تیاری ہے نہیں، کیونکہ یہ کام میں باقی ہے، یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس سال تو میں تیاری پہلے سے نہیں تھی، پہلے سے میں نے منصوبہ نہیں بنایا تھا، اس لیے اس بار تو اعتکاف میں نہیں کر پاؤں گا، اگلے سال اعتکاف کروں گا۔ پھر وہ بھول جاتا ہے یہ کہہ کے، پھر اگلے سال بھی پھر اعتکاف ہی کے موقع پر اس کے سامنے پھر یہ بات آتی ہے کہ ارے اعتکاف کر لیتا تو بہت اچھا تھا، لیکن اعتکاف کروں گا کیسے؟ اس کے لیے تو پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے، ٹائم مینج کرنا ہوتا ہے، گھر کے سارے کام نپٹانے ہوتے ہیں، دکان اگر ہے تو دکان کا انتظام کرنا ہوتا ہے، کون دکان پر بیٹھے گا، کون کیا کرے گا، وہ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو بہت سے کام جو ہیں وہ چونکہ پہلے سے تیاری نہیں رہتی ہے، اس لیے وہ ذہنی میں نہیں آتے، اور عین وقت پہ جب آتے ہیں تو آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب تیار نہیں ہوتے تو انہیں کر نہیں پاتے۔ سلف صالحین کا میں نے بتایا کہ ان کی تیاری جو ہے وہ رجب سے شروع ہو جاتی تھی، رجب سے وہ سوچنے لگتے تھے کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن جو عام ماحول ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا خیال کب آتا ہے؟ جب چاند دکھتا ہے رمضان کا، چاند دیکھ کر رمضان کا خیال آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہاں اب کل سے روزے رکھنے ہیں، اب کل سے روزے تو رکھنے ہیں، وہ تو رکھ لیں گے سب لوگ روزے، لیکن روزے کے علاوہ اور کیا کرنا ہے اس کا بسا اوقات یہ کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، اس کا خیال ہی نہیں آتا، اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے جس طرح سے آپ کسی بڑے سفر پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی پوری تیاری کر لیتے ہیں، اور پورا آپ کے سامنے تصور ہوتا ہے کہ راستے میں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہاں جا کے کیا کیا کرنا ہے، اسی طرح سے رمضان کا پورا تصور کریں کہ اس مرتبہ رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ تو کیا ہے؟ یہ ہے سفر کی تیاری کے حوالے سے کہ رمضان کی تیاری ویسے ہی کریں جس طرح سے آپ کسی بڑے اپنی زندگی کے کسی یادگار سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ دوسری تیاری جو ہے وہ امتحان کی تیاری ہوتی ہے، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ ایسے طالب علم کا تصور کریں کہ جس کے اوپر امتحان مسلط ہے، اسے بورڈ کا ایگزام دینا ہے یا انٹرنس کا ایگزام دینا ہے، اور اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو بہت اچھی رینک لے کے آنی ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو تیاری کا وقت ہے، یعنی امتحان کا جو زمانہ ہے، اس میں اس کا فوکس کیا رہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ امتحان رہتا ہے، امتحان کی تیاری۔ اس زمانے میں اگر آپ اس کے سامنے کوئی پروپوزل رکھیں، اس کے دوست آئیں اس کے پاس اور کہیں کہ بھائی بہت دنوں سے ہم لوگ آؤٹنگ پہ نہیں گئے ہیں، چلو 3-4 دن کی آؤٹنگ پہ جا کے آتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ابھی نہیں، ایگزام کے بعد جائیں گے، ایگزام کے بعد۔ اسی طرح سے گھر کا کوئی کام اگر آ پڑا کہ گھر میں وائٹ واش کروانا ہے، تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ابھی نہیں،
ایگزام کے بعد اس کے والدین اگر یہ بتائیں گے کہ بھائی گھر میں شادی کی کوئی تاریخ رکھنی ہے، کسی کی، بڑے بھائی کی، بڑی بہن کی، کسی کی، تو کہے گا کہ ابو ابھی مت رکھیے، ایگزام کے بعد، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی رشتہ دار دور سے آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں کچھ دن رہنے کے لیے، تو کہے گا اپنی امی ابو سے کہ امی ابو ذرا سمجھائیے، تھوڑا سا دیکھیے وہ لوگ بعد میں آ جائیں تو اچھا ہے، ابھی تو ایگزام کی تیاری چل رہی ہے۔ تو اس کا فوکس کیا ہے؟ پورا ایگزام کی تیاری، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دوران کوئی اور کام نہیں ہو، صرف ایگزام کی بات ہو، صرف ایگزام کی تیاری ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ یہ جو تیاری ہے اور یہ جو انہماک ہے، یہ جو فوکس ہے، یہ اصل میں یہی مطلوب ہے رمضان کے حوالے سے، اور اس سے زیادہ مطلوب ہے کہ جب رمضان شروع ہو تو آپ کے اوپر رمضان سوار ہو جائے اور آپ کی پوری ترکیز، پورا انہماک رمضان میں ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر آپ یہ طے کریں کہ رمضان میں رمضان والے کاموں پر فوکس رہے گا، رمضان میں رمضان والے کاموں پر فوکس رہے گا، اور جو کام رمضان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ ہم یہ بعد میں کر لیں گے۔ تو جب آپ یہ کریں گے کہ ہاں یہ کام بعد میں، تو پھر آپ کو رمضان میں بہت سارا وقت ملے گا۔ ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی صورتحال یہ کہ رمضان کو غیر رمضان والے کاموں سے بھر دیا جاتا ہے، اور زیادہ بھر دیا جاتا ہے۔ رمضان کو ان کاموں سے بھر دیا جاتا ہے جو رمضان کے کام نہیں ہیں، جن کے نتیجے میں رمضان کے کام وہ متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دعوتیں، دوستوں کی دعوتیں، رشتہ داروں کی دعوتیں، گھر پہ دعوتیں یا پھر ریسٹورنٹ میں دعوتیں، افطار پارٹیاں، تو یہ جو دعوتیں ہیں ان کا رمضان سے تو کوئی تعلق ہے نہیں۔ آپ تو سال بھر دعوت دے سکتے ہیں، دعوت جا کے کھا سکتے ہیں، پارٹیاں کر سکتے ہیں، رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان تو روزے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا، ذکر و اذکار کا، دعاؤں کا، استغفار کا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، اللہ تعالیٰ کے حضور مراقبے کا، اس کا مہینہ ہے نا۔ تو سارا فوکس تو اس پر کرنا چاہیے۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی صاحب ہیں دعوتوں کے شوقین، اور وہ ہر روزے کو یا تو ان کے ہاں دعوت ہو رہی ہے یا وہ دعوت کھانے جا رہے ہیں، یا تو ان کے ہاں دعوت ہو رہی ہے یا وہ دعوت کھانے جا رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عصر سے مغرب تک کا وقت وہ دعوت کی تیاری میں، دعوت کے لیے جانے میں، اس میں گزر جاتا ہے، اور پھر مغرب کے بعد کا وقت دعوت کھانے میں گزر جاتا ہے، اور پھر بھاگم بھاگ آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں۔ تو جو خشوع کی کیفیت ہونی چاہیے تھی روزے کی، روزے میں بھی خشوع کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے نماز میں خشوع مطلوب ہے نا، اسی طرح روزے میں بھی خشوع مطلوب ہے۔ روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، اس کی کیفیت مطلوب ہوتی ہے۔ وہ ساری کیفیتیں تو بچی نہیں، اس کی جگہ ایک دعوتوں کا ہنگامہ، اس کی کا شور شرابہ وہی رہ جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے غیر رمضان والے کام کو رمضان میں داخل کر کے رمضان کے کاموں کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ جتنے غیر رمضان والے کام رمضان میں آئیں گے اتنا ہی رمضان والے کام کم ہو جائیں گے، ان کے لیے اسپیس کم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہاں پر ایک وضاحت کر دیں، ایک ہوتا ہے روزے داروں کو افطار کرانا، روزے داروں کو افطار کرانا، اور ایک ہے افطار کی دعوتیں کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کے یہاں افطار کا سامان پہنچا دیں، اناج پہنچا دیں، تیل پہنچا دیں، کھانے کا پکانے کی چیزیں پہنچا دیں، تو آٹا، تیل، نمک وغیرہ، چاول، دال وغیرہ آپ پہنچا دیں، یہ ہے اس کے افطار کا انتظام۔ اور دعوتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اسی میں مصروف ہیں، پھر
بہت سے لوگوں کا کھانا بنانے میں کچھ لوگ مصروف ہیں، پھر کھانا کھلانے میں مصروف ہیں، پھر کھانا کھانے میں مصروف ہیں ایک دوسرے کے ہاں جا کے۔ تو یہ دعوتوں کا تصور جو ہے یہ رمضان کے منافی ہے، لیکن افطار کا انتظام کرنا غریبوں کے لیے یہ رمضان کی روح ہے، تو یہ رمضان کا کام ہے۔ اب کیا ہوا کہ رمضان کا جو کام تھا کہ لوگوں کے ہاں کھانے کا سامان پہنچانا، وہ لوگوں سے چھوٹ گیا، اور جو رمضان کا کام نہیں تھا یعنی بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ دعوتیں کرتے ہیں تو اس میں آپ ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ غریب نہیں ہوتے ہیں۔ دعوتیں جو ہیں غریبوں کی نہیں ہوتی ہیں، دعوتیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، تو اسٹیٹس دیکھ کے دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہی لوگ آتے ہیں جو دعوتوں والے ہوتے ہیں، تقریبات والے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے کیا ہے کہ عید کی تیاریاں رمضان میں، کہ عید کے کپڑے سارے رمضان میں، عید کی شاپنگ ساری رمضان میں، اور عید کے لیے گھر کا وائٹ واش رمضان میں۔ تو رمضان کیا ہوتا ہے؟ رمضان عید کی تیاری کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں رمضان کو عید کی تیاری کا مہینہ بنا لیتے ہیں، تو عید کا سارا انتظام رمضان میں ہو رہا ہے، صفائی ستھرائی وغیرہ وغیرہ سارا کام۔ تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ رمضان میں تو رمضان کا کام ہونا چاہیے۔ عید کے لیے اگر کوئی تیاری ضروری بھی ہے، حالانکہ ایسی کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ پہلے سے کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تیاری سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ غیر رمضان کے کاموں کو رمضان سے نکالیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آفس میں کہیں جاب کرتے ہیں، کسی کے ہاں پیسے لے کے کوئی کام اجرت کا کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں کہ میں رمضان کے کام کروں گا۔ نہیں، آپ رمضان میں رمضان کے کام کریں، لیکن یہ جو ڈیوٹی جو آپ کی ہے، جس کے آپ پیسے لے رہے ہیں، وہ کرنے کے بعد، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ غلط تاثر، غلط میسج جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر یہ میسج جاتا ہے کہ بھئی رمضان شروع ہو گیا ہے، اب یہ جو لوگ ہیں روزے دار، یہ تو کام کریں گے نہیں، یہ تو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے ڈسکاؤنٹ مانگیں گے، ریلیکسیشن مانگیں گے۔ تو یہ میسج نہیں جانا چاہیے۔ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جس کے آپ پیسے لے رہے ہیں، اور جو آپ کا گویا کہ ایک طرح سے معاہداتی فریضہ ہے، اس کو تو آپ پورا انجام دیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، وہ کریے۔ اسی طرح کیا ہوتا ہے، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی سالانہ چھٹیوں کو اس طرح سے مینج کریں کہ رمضان میں آپ کو آپ کی چھٹیاں مل جائیں۔ ایسا کرتے ہیں بعض لوگ کہ وہ سال بھر کی چھٹی بچا کے رکھتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ رمضان میں وہ اعتکاف کر لیں۔ تو 10 روز 12 روز کی چھٹیاں وہ بچا کے رکھتے ہیں اعتکاف کے لیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ چھٹیاں جو آپ کہیں اور لگا دیتے اور کسی معمولی مصرف میں لگاتے، وہ آپ نے بچا کے رکھ لی ایک اچھے مصرف کے لیے، کہ آپ ان چھٹیوں میں اعتکاف کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اعتکاف کریں گے تو اس کا دوسرے کے وقت میں سے لے کے تھوڑے نہ اعتکاف کریں گے، اپنے وقت میں کریں گے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں، اور اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے یہ طے ہو کہ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور رمضان میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو بہت سا نیکیوں کا کام کرنا ہوتا ہے، تو رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کی جو نیکیوں کی قوت کار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نیکیوں کو کرنے کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان میں، اور برائیوں سے بچنے کی جو قوت ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا جو ایکشن کی قوت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور جو ریزسٹنس کی قوت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ
جن جو سال بھر یہ سوچ ہی نہیں پاتے ہیں کہ ان کی آنکھ فجر میں کھلے گی، الارم بھی لگاتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ کہیں گے بھئی فجر میں نہیں آتے، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ الارم لگایا کرو، دو دو الارم لگا کے سوتے ہیں، نہیں آنکھ کھلتی۔ تو ایسے بھی ہے گہری نیند والے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں وہ فجر میں اٹھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سحری میں اٹھتے ہیں، اس سے پہلے تہجد میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ قوت کار بڑھ گئی انہی لوگوں کی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نیند کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ان کی قوت کار اتنی بڑھ گئی کہ وہ، جبکہ انہوں نے رات میں عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد طویل تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد پھر ان کو نیند، مطلب آرام سے سوئے وہ، اور پھر اٹھ گئے وہ تہجد کے وقت۔ تو یہ قوت کہاں سے آئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے رمضان کے حوالے سے، جس کی کوئی اور توجہ نہیں کی جا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو بچنے کی قوت ہے، برائیوں سے بچنے کی قوت، اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو چین اسموکر ہوتے ہیں، یعنی ان کا سگریٹ کبھی بجھتا ہی نہیں ہے دن بھر، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سحری سے لے کے افطار تک تو بالکل سگریٹ نہیں پیتے۔ تو یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ بچنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی۔ عام دنوں میں ان سے 1 گھنٹے صبر نہیں ہوتا، اور رمضان میں وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کی قوتیں ہیں، کچھ کرنے کی قوت اور کچھ چیزوں سے بچنے کی قوت۔ اب یہ 2 قوتیں اپنے سامنے رکھیے، اور پھر آپ یہ طے کیجئے کہ اس رمضان میں ہم ان 2 قوتوں کا استعمال کر کے اپنے اندر کتنی نئی خوبیوں کو شامل کر لیں اور کتنی پرانی برائیوں کو نکال دیں۔ تو نئی خوبیوں کو شامل کرنا اور پرانی برائیوں کو نکالنا، یہ رمضان میں 30 دن کا موقع ملتا ہے، یعنی یہ جو قوت ہے آپ کی 30 دن تک باقی رہتی ہے۔ تو اور 30 دن تک اگر کسی اپنی کسی صفت پر کام کیا جائے تو اس کو اپنے اندر سے نکالنا بھی ممکن ہو جاتا ہے اور شامل کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے، تو اس لیے کیا ہے کہ آپ یہ طے کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے۔ بات جائزے سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی نہیں ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا انسان پسند ہے، جو جنت میں جانے کا مستحق ہو اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر، اس کی پرسنالٹی کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کی بنیاد پر وہ جنت میں جانے کا اہل ہو، ایسا بندہ مطلوب ہے۔ اس بندے کی جو خصوصیات ہیں، جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ آپ نوٹ کیجئے اور یہ دیکھیے کہ کیا وہ آپ کے اندر ہیں، اور پھر آپ یہ طے کیجئے کہ ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس رمضان میں پیدا کر لینا ہے۔ یہ طے کر لیجئے کہ 10 چیزوں کو پیدا کرنا ہے جو ابھی نہیں ہے، 10 چیزوں کو پیدا کر لینا ہے، نوٹ کر لیجئے ان کو۔ اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پر یہ طے کر لیجئے کہ اگر آپ فجر کی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو آپ یہ طے کر لیجئے کہ اس رمضان میں فجر کی نماز کی پابندی اس طرح سے کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے اپنی شخصیت کا جز بنانا ہے کہ پھر وہ میری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ آپ فجر کی نماز تو رمضان میں روز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینا ہے، کہ اب یہ الگ نہیں ہوں۔ تو جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج سے میں مستقل طور پر فجر کا نمازی بن رہا ہوں، تو پھر آپ رمضان کے بعد بھی وہ چیز آپ کی شخصیت میں شامل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی توجہ اور ہوتی رہتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ فجر کی نماز کے آپ عادی ہیں، آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز میں، تو آپ یہ طے کیجئے کہ اس رمضان میں 30 دن کی محنت میں تہجد کا عادی بن جاؤں گا۔ لوگوں کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ تہجد جو ہے وہ تو کچھ خاص بزرگوں کا عمل ہوتا ہے، ہر آدمی کا عمل نہیں ہو سکتا۔
لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا عمل ہے تہجد، جنت میں جانے والوں کی خصوصیت ہے تہجد. تو تہجد جو ہے وہ قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ خاص لوگوں کی چوائس ہے، بلکہ وہ تو ایک مستقل صفت ہے ہر اللہ کے پسندیدہ بندے کی، اور یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے، ایک جگہ نہیں ہے. تو اب یہ صفت میرے اندر پیدا ہونی چاہیے، تو میں یہ طے کر لوں گا کہ ہاں اب رمضان میں 30 دن تک تہجد پڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ نہیں کہ رمضان میں اس کو پڑھنا ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ اس کو اپنی شخصیت میں شامل کر رہا ہوں، اور اس کو آپ شامل کر لیں. اور اس کے بعد پھر جب آپ، ہوتا کیا ہے کہ وہ عمل جو آپ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اس کو رمضان میں کرنا ہے، تو جیسے ہی چاند نکلتا ہے عید کا، وہ ساری چیزیں، وہ فائل آپ بند کر دیتے ہیں کہ بھئی اسائنمنٹ کمپلیٹ، فائل کلوز ہو گیا نا. رمضان کے لیے کرنا تھا، رمضان ہو گیا، اسائنمنٹ پورا ہو گیا، فائل بند کرو، اب نئی فائل کھولو یہاں سے نئے سال باقی مہینوں کی. لیکن جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے اپنے زندگی بھر کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ وہاں عید کا چاند دیکھ کر آپ یہ نہیں کہتے اسائنمنٹ کمپلیٹ، آپ یہ نہیں کہتے کہ فائل کلوز، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسائنمنٹ اب جاری رہے گا، کیونکہ کمپلیٹ تو ہوا نہیں ہے، ہاں اتنا ہو گیا، اب آگے جاری رہے گا اور فائل بند نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہوتا ہے، اصل میں آدمی کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اس کے عمل پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے. تو اگر آپ کا ارادہ صرف رمضان کا ہے تو رمضان کے لیے ہوگا، اور اگر آپ کا ارادہ زندگی بھر کے لیے تو زندگی بھر ہوگا. تو یہ ارادہ آپ کب کریں گے؟ آپ آج کریں گے. جب آپ یہ طے کریں گے کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ ارادہ آپ کریں گے کہ یہ 10 چیزیں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت آپ کا معمول نہیں ہے، قرآن مجید کا ترجمہ ابھی تک آپ نے ایک بار بھی نہیں پڑھا ہے، آپ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیتے ہیں زندگی کے لیے. تو یہ تو بہت بڑی کمی ہے زندگی کی، آپ کی بہت بڑی کمی ہے کہ آپ کا قرآن مجید سے ہدایت والا تعلق نہیں ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے. ہمارا ہدایت والا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی کمی ہے. تو آپ یہ طے کر لیں کہ اس رمضان میں اس کمی کو دور کرنا ہے. تو اس رمضان میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا، ایک ایک آیت پر تھوڑی تھوڑی دیر غور کرتا رہوں گا، کچھ تفسیر سے فائدہ بھی اٹھاتا رہوں گا. اور میں فرض کے لیجیے آپ یہ کہہ دیں کہ 10 پارے میں رمضان میں پورے کر لوں گا، اور پھر باقی 20 پارے میں رمضان بعد کنٹینیو کروں گا. یعنی قرآن رمضان میں ختم نہیں کرنا ہے، قرآن رمضان میں شروع کرنا ہے، جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے گا، قرآن مجید پر کو پڑھنا اور غور کرنا. تو یہ میری لائف کا حصہ بن جائے گا. تو ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہو گیا. اسی طرح سے آپ اور بھی چیزیں سوچئے کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کے اندر ہو سکتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کیجیے. اسی طرح سے آپ یہ طے کیجئے، اور یہ بھی صرف آپ طے کر سکتے ہیں، اپنی برائیوں کو، کمیوں کو آدمی خود جان سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے. کچھ اس کے اندازے ہوں گے، لیکن وہ حتمی طور پر نہیں جان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمی. ہر آدمی اپنی کمیوں کو جان سکتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے. تو آپ نوٹ کیجئے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ جنت میں جانے والوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ان کو آپ نوٹ کیجئے. مثال کے طور پر آپ یہ سوچئے کہ ایک بہت عام بیماری ہے، زبان پر ہر وقت گالی رہتی ہے، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے گالی زبان پہ کھیلتی رہتی ہے، اور گندی گالی، ایسی گالیاں جن سے مقدس رشتوں کا تقدس مجروح ہوتا ہے، وہ گالیاں زبان پہ رہتی ہیں. وہ ایسی گالیاں جن سے کہ فحاشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ گالیاں زبان پر رہتی ہیں. وہ گالیاں جن سے انسانوں کی تذلیل ہوتی ہے، اہانت ہوتی ہے انسانیت کی، وہ گالیاں زبان پر رہتی ہیں. کیوں زبان پہ رہتی ہیں یہ گالیاں؟ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اتنی بڑی نعمت دی، اس کے اوپر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. اس زبان سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس زبان سے کچھ اچھی باتیں کہی جائیں، وہ زبان جو ہے وہ گندی باتیں کرنے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہے لوگوں کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ آدمی یہ طے کر لے کہ اس رمضان میں اپنی زبان کو 30 دن کے آبزرویشن کے ذریعے سے بالکل اس سے پاک کر دوں گا۔ 30 دن تک پورا سخت آبزرویشن کروں گا کہ کوئی گندی بات زبان پر نہیں آنی چاہیے، اور 30 دن جب پورے ہو جائیں گے تو پھر اب آگے اس کو کنٹینیو کروں گا کہ ہاں اب اسے مجھے اپنی شخصیت میں شامل کرنے کی نیت تھی، یعنی اس برائی کو نکالنا تھا مجھے، تو اب یہ برائی ہمیشہ کے لیے نکال دینی ہے۔ اسی طرح سے غیبت کرنا، غیبت ایک ہوتا ہے کرنا اور ایک ہوتا ہے غیبت سننا۔ تو غیبت کرنا یہ بھی ایک برائی ہے، اور غیبت سننا یہ بھی ایک برائی ہے، اور دونوں برابر کی ہیں، کیونکہ آپ غیبت سن کے غیبت کرنے والے کو کیا کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ، اور ظاہری غیبت کرنا اور غیبت سننا یہ تو یعنی جو مردار بھائی کا گوشت ہے اس کو کھانے میں دونوں شریک رہتے ہیں، غیبت کرنے والے بھی غیبت سننے والے بھی۔ تو آپ یہ طے کریں کہ مجھے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، اور رمضان کا 30 دن کا موقع ہے، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں، نکال دیں، کوشش نہیں کریں، نکال دیں۔ اسی طرح سے غصہ ہے، غصہ جو ہوتا ہے وہ صاف کہا گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور غصے میں انسان ظاہر ہے کہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں کر دیتا ہے۔ غصہ کرنا اور غصہ دلانا دونوں بری باتیں ہیں، اور رمضان میں ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں غصہ کرنے والا وہ بھی اپنے روزے کو خراب کرتا ہے، اور غصہ دلانے والا وہ بھی اپنے روزے کو خراب کرتا ہے اور دوسرے کے روزے کو خراب کرتا ہے۔ تو غصہ ایک کمزوری ہے، ایک خرابی ہے، آپ اس کو اپنے اندر سے نکال دیں کہ روزے میں تو غصہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، آپ روزے میں غصہ نہیں کریں اور اس کے بعد پھر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے کبھی نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح کی آپ برائیاں نوٹ کریں جو آپ کے اندر ہیں، اور ان کو ایک ایک کر کے کھرچ کے رمضان میں نکالیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پہلے سے یہ طے کر لیں گے، آپ لسٹ بنا لیں گے اچھائیوں کی جو آپ کو شامل کرنا ہے، برائیوں کی جو آپ کو نکالنا ہے۔ تو اس طرح سے اب تیسری تیاری کی بات کر رہے تھے، ایک تو سفر کی تیاری، دوسرے اگزام کی تیاری، تیسرے ہوتی ہے ایک جنگ کی تیاری۔ جنگ کی تیاری میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ اس طرح سے تیاری کرتے ہیں، کوئی بھی ملک جب جنگ کی تیاری کرتا ہے کسی دوسرے ملک سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت آ جائے جتنی سامنے والے کے پاس نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقت آ جائے۔ اب یہ جو رمضان ہے، رمضان میں ظاہر ہے کہ آپ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک مومن صالح بننا ہے، تو شیطان آپ کو چھوڑ دے گا کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے بن جائیے؟ نہیں، شیطان آپ کو روکنے کی ساری کوششیں کرے گا۔ آپ اچھا انسان بننے کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس راستے پر آگے بڑھیں گے تو شیطان آپ کو روکنے کی ساری کوششیں کرے گا۔ اس موقع پر آپ کی تیاری شیطان کی تیاری سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر جو فیصلے کی قوت ہے وہ شیطان کی جو بہکانے کے فیصلے کی قوت ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو آپ شیطان کو شکست دے سکیں گے، پھر آپ جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ رمضان کی تیاری کے تعلق سے ایک کچھ گفتگو ہے۔ اس میں آپ یہ بھی طے کریں کہ رمضان میں مجھے یعنی ایک تو اپنی ذات کے سلسلے میں، پھر یہ کہ جو میری اجتماعی ذمہ داری ہے اس کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے خاکہ ہو پہلے سے، تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اس رمضان میں فلاں مسجد میں فلاں عصر کی نماز کے بعد میں ایک حدیث سناؤں گا، آپ رمضان سے پہلے
جا کے وہاں کوشش کریں گے، مسجد کی انتظامیہ سے بات کریں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ میں بس ایک حدیث سناؤں گا اور مجھے اس کی اجازت دے دیجیے، تو یہ تیاری آپ ابھی کر لیں گے تو رمضان میں آپ ہر عصر کی نماز کے بعد آپ ایک حدیث سنائیں گے، لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ بہت سی مسجدوں میں اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، آپ کریں گے تو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ طے کر لیں کہ اس رمضان میں روزانہ میں کسی ایک خاص وقت میں اپنے گھر والوں کو قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں بتاؤں گا روزانہ، تو آپ پہلے سے طے کریں گے، پہلے سے وہ باتیں جمع کریں گے، کوئی کتاب حاصل کریں گے جس میں وہ باتیں ملیں آپ کو، اور آپ جو ہے وہ رمضان جیسے ہی شروع ہوگا آپ پہلے سے تیار ہوں گے، چونکہ رمضان کی تیاری، تو آپ جو ہے اپنے گھر میں وہ معمول شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے دوستوں کے ساتھ آپ کے رمضان کی ایکٹیویٹی کیا ہوگی وہ بھی آپ ایک طے کریں گے۔ زکوٰۃ دینے کی بات ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم یہ تو طے کر لیتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن یہ ہم طے نہیں کر پاتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے تو دیں گے کس کو، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی ہم نے تلاش کی نہیں ہے۔ تو رمضان کی تیاری میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحقین کو تلاش کر لیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ عین مستحقین تک پہنچے، آپ کا فطرہ وہ عین مستحق تک پہنچے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ آپ پہلے سے تیاری کریں گے، تلاش کر کے رکھیں گے۔ رمضان کی ایک بہت اہم ایکٹیویٹی جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ ہے کہ غریبوں کے یہاں کھانا پہنچانا، غریبوں کے یہاں کھانا پہنچانا یہ رمضان کی ایک اہم ایکٹیویٹی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنا سکتے ہیں کہ ہم سب مل کر کچھ پیسے جمع کریں گے اور اس کے بعد پھر کچھ غریبوں کے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور روزانہ اتنے غریبوں کے گھروں میں ہم سب مل کر جا کے افطار کا کھانے کا سامان جو ہے یعنی کھانا پکانے کا وہ ان کے گھر لے جا کے پہنچا دیا کریں گے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ میں دعوتوں اور پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غریبوں کے گھروں تک کھانے کا سامان پہنچانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ پہلے سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ ایک پروگرام بنائیں کہ ہاں بھائی ہم لوگ مل کر اس سال یہ کریں گے کہ ہر رمضان میں ہر روزے کو کسی ایک گھر میں یا کچھ گھروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پر ہم سب مل کے جا کے پہنچایا کریں گے، اور بھی لوگوں میں جو شریک ہوں گے ان سے بھی لے کے پہنچائیں گے، تو آپ کیا ہے بہت بڑا کام کر لیں گے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ ہدف طے کرنا پہلے ضروری ہے، نہیں طے ہوتا ہے تو دن گزرتے رہتے ہیں اور کچھ ہو نہیں پاتا۔ لیکن اگر آپ نے طے کر لیا کہ اس مرتبہ مجھے 10 نئی قرآن کی چھوٹی صورتیں یاد کرنا ہے، آپ کے پاس 10 صورتیں یاد ہیں پہلے سے، مان لیجئے علم تری کیف سے قل اعوذ برب الناس تک یاد ہے، بچپن میں یاد کر لیا تھا، اس کے بعد یاد کرنے کی مزید توفیق نہیں ہوئی، تو آپ یہ طے کریں کہ اس رمضان میں 10 صورتیں اور اس سے پہلے کی یاد کر لوں گا، 30 دن ہیں، محنت کریں گے یاد ہو جائیں گی، اور ان کا ترجمہ بھی۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے پہلے سے طے کر لیا، رمضان میں وہ کام کیا تو ایک ہدف حاصل ہو گیا۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میں کچھ قرآنی دعائیں، کچھ مسنون دعائیں نمازوں میں پڑھنے کے لیے، سجدوں میں پڑھنے کے لیے، وہ میں اس بار یاد کر لوں گا ترجمے کے ساتھ، تو آپ یاد کر لیں گے۔ ایک کسی دینی کتاب کا مطالعہ اس رمضان میں کر لوں گا تو آپ کر لیں گے، جس سے دل کا، نفس کا تزکیہ ہو، تزکیہ نفس کی کوئی کتاب۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ آپ پہلے سے طے کریں گے کہ مجھے کرنا ہے، کیونکہ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ جب طے نہیں ہوتا ہے تو دن پہ دن گزرتے رہتے ہیں اور پھر سارے دن گزر جاتے ہیں، زندگی پوری گزر جاتی ہے اور آپ کے اہداف جو ہیں وہ طے ہی نہیں ہو پاتے۔ آپ ابھی اہداف طے نہیں کر سکے اور زندگی گزر گئی، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ اہداف طے کرتے رہتے ہیں ان کی زندگی پھر اہداف کو حاصل کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو ہماری زندگی اہداف کو حاصل کرتے ہوئے گزرنے والی ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ وہ زندگی جس میں اہداف ہی طے نہیں ہوئے، ٹارگیٹ طے نہیں ہوئے کہ مجھے کیا کیا حاصل کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے،
اپنی شخصیت میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی تھی آج کے موضوع کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے رمضان کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور بابرکت اور بارحمت بنائے، باسعادت بنائے. وآخر دعوانا